खुदा का शुक्र उसके नाम की तारीफ़ हो। आज खुदा के पाक कलाम में से हम सीखेंगे और अपनी रहनुमाई के लिए, अपने ईमान की मजबूती के लिए और आज खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 6 बाब उसकी 5वीं आयत से बेटी तमर इस हवाला को पढ़ने में रहनुमाई करेगी। पैदाइश की किताब उसका 6 बाब 5 आयत से लेकर 9 आयत तक। और खुदावंद ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिससे मैंने पैदा किया है रूही ज़मीन पर से मिटा डालूंगा। इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक खुदावंद, क्योंकि मैं इनके बनाने से मालूम हूँ। मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। नूह का नसबनामा ये है। नूह मर्द खुदा रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ चलता रहा। आमीन आमीन। हमने खुदा के पाक कलाम में से देखा है, अभी आपके सामने ये तलावत किया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, खुदा तहम्मुल करता है, खुदा बर्दाश्त करता है। अगर हम पतरस के ख़त में देखें तो वहाँ पर लिखे कि खुदा तहम्मुल करता है, क्योंकि खुदा इंसान से प्यार करता है। खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि इंसान तौबा करे, ज़िंदगी पाए और कसरत की पाए। इसलिए आज हम यहाँ पर देखेंगे कि नूह के ज़माना में लोग जो है वो खुदा से बहुत दूर चले गए और इतने ज़्यादा बदी में आगे निकल गए कि खुदा लिखा है कि इंसान को बनाने से मालूम होता है। खुदा परेशान हो जाता है, खुदा गम करता है कि वो इंसान जिसको मैंने अपनी शबीह पर बनाया था, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया था, जिसमें ज़िंदगी का दम मैंने फूंका था, जिसमें मैं चाहता था कि मैं नज़र आऊँ, जिसके वसीला से खुदा चाहता था कि लोगों के सामने मेरा जलाल ज़ाहिर हो, लेकिन वो इंसान आज इतना ज़्यादा बदी में आगे बढ़ चुका है कि खुदा कहता है कि मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। मैं ज़मीन को भी जो उसके सबब से लानती हो चुकी है उसको भी ख़त्म कर दूँगा। लेकिन खुदा फिर भी तहम्मुल करता है, खुदा बर्दाश्त करता है, खुदा इंतज़ार करता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। अज़ीज़ों, खुदा हमारी हलाकत नहीं चाहता। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपके बारे में तहम्मुल करता है। खुदा कहते हैं कब मेरे लोग वापस मेरे पास आएंगे। और जब इंसान हद से ज़्यादा गुनाह में फंस जाता है, खुदा से दूर चला जाता है, खुदा के हुक्म को तोड़ देता है, तो फिर आखिर में उसको हलाकत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि नूह के ज़माना में खुदा ने तहम्मुल किया। खुदा चाहता था कि इंसान वापस आए और हम देखते हैं उस वक्त ज़माना में एक खुदा का रास्तबाज बंदा नूह है। लिखा है जो खुदा के साथ साथ चलता था, खुदा के हुक्म मानता था, खुदा की बातों को मानता था, खुदा के अहकाम के मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करता था। खुदा इंसान से प्यार करता है, खुदा गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनहगार को खुदा वापस अपने पास बुलाता है, क्योंकि कहता है कि मिन्नत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा हमें कसरत की बरकत देना, कसरत की ज़िंदगी देना चाहता है। खुदा नूह के ज़माना के लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहता था, उस नस्ल इंसानी को जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहता था। लेकिन लोगों ने क्या किया कि लोगों ने खुदा के निज़ाम के ख़िलाफ़, जो खुदा का निज़ाम था उसके ख़िलाफ़ जो है लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने वो काम किए जो खुदा की नज़र में अच्छे नहीं थे। खुदा जिनसे नफ़रत करता था, खुदा जिस तरह चाहता था, लोगों ने उस तरह तरीक़ेकार को बिगाड़ दिया। और आज भी हम देखें कि लोगों का वही हाल है जो नूह के ज़माना में है कि लोग जो हैं वो खुदा से दूर चले गए हैं। लोगों ने वही काम करने शुरू कर दिए जो खुदा नूह के ज़माना में पसंद नहीं करता था। और आज भी लोग जो हैं वही काम कर रहे हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। और नूह के ज़माना में क्या हुआ? खुदा तहम्मुल करता है, खुदा तहम्मुल करता रहा। खुदा 120 साल तक हम देखते कश्ती जब नूह बनाता है तो खुदा तहम्मुल कर रहा है। नूह के बाद नूह को खुदा कहता है, नूह का मतलब आराम और तसल्ली है। और नूह से खुदा कहता है खुद
کہ تو راست باز بندہ ہے، تو اور تیرا خاندان جو ہے میں ان کو بچاؤں گا، اگر یہ لوگ نہیں میرے پاس نہ بھی آئے تو ضرور بچے گا۔ اور اس کے لیے خدا کہتا ہے کہ اے نوح ایک کشتی بنا، اور خدا اس کو لکڑی کے بارے میں بھی کہتا ہے تو ایسی لکڑی لینا جو بہت قیمتی لکڑی، اچھی لکڑی ہو۔ پھر خدا کہتا ہے کہ اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی جو ہے خدا نے اس کو جو ہے بتائی ہے کہ اس کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً جو سائز میں وہ کشتی ہے 450 فٹ ہو، اور اس کی چوڑائی جو ہے 75 فٹ، تو اس کی اونچائی جو ہے 45 فٹ ہو۔ خدا اس میں پھر 3 خانے اس کو بتاتا ہے۔ پھر خدا کہتا ہے کہ اس پہ ایک روشن دان رکھنا، ایک دروازہ رکھنا، بس سارا طریقہ کار کشتی بنانے کا خدا اس کو بتا رہا ہے، تاکہ نوح جو خدا کے نظر میں راست باز ہے، جو سارے زمانہ میں جبکہ لوگ گناہ میں پھنسے ہیں، لوگ گناہ کر رہے ہیں، لیکن نوح جو ہے خدا کے ساتھ چل رہا ہے، وہ خدا کی بات مانتا ہے۔ اور عزیزو، خدا اپنے لوگوں کا خیال کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بچا لیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا آپ کی بھی اور ہم سب کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا آج بھی تحمل کرتا ہے، جس طرح نوح کے زمانہ میں خدا نے تحمل کیا کہ لوگ میرے پاس واپس آئیں گے، میں لوگوں کو ہلاک نہ کروں، لیکن جب بدی حد سے بڑھ گئی تو لکھا خدا ملول ہوا، خدا رنجیدہ ہوا، اور خدا کہتا ہے اب وقت آ چکا ہے کہ میں ان لوگوں کو کیا کر دوں گا، زمین سمیت ہلاک کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اور خدا نے ایسا ہی کیا کہ جب لوگوں نے توبہ نہ کی، جب لوگ خدا کے پاس واپس نہ آئے تو کیا ہوا، ایک دن بہت بڑا پانی کا طوفان آ گیا، اور لکھا ہے کہ آسمان سے پانی برسا، زمین کے سوتے پھوٹ نکلے، اور چاروں طرف سے پانی آ گیا، اور دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھی ڈوب گئے، بڑے بڑے پہاڑ جو دنیا کے۔ عزیزو، یہ طوفان ساری دنیا میں آیا، ساری دنیا اس کے وسیلہ سے ہلاک ہوئی۔ صرف لکھا ہے کلام مقدس میں نوح اور اس کا خاندان 8 جانے جو ہیں جو خدا کے ساتھ تھے، خدا کے ساتھ وفادار تھے، وہ خدا نے بچا لے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو ایمان لائے گا تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ نوح خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرا، اور خدا نے اس کے خاندان کو بھی بچا لیا۔ ہم بھی اگر آج اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ منسلک کریں، ہم خدا کی پناہ میں آ جائیں، ہم خدا کی حفاظت میں آ جائیں، تو عزیزو ہمارے لیے ہلاکت نہیں ہے۔ خدا آج ہمیں واپس بلاتا ہے کہ ہم آج واپس آئیں، خدا کی کشتی میں آ جائیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کشتی جو ہے وہ مسیح کی مثال ہے۔ مسیح آج ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اپنے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، جو ڈالی مجھ میں قائم رہے گی بہت سا پھل لائے گی۔ اگر ہم خداوند کے ساتھ ہیں تو پھر ہم ہلاکت کے فرزند نہیں بنے۔ اور خداوند کے کلام مقدس میں بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ نوح کے زمانہ کے لوگوں نے توبہ نہ کی، واپس نہ آئے، خدا کے غصہ کو ٹھنڈا نہ کیا، خدا نے وقت ان کو دیا لیکن انہوں نے وقت کی قدر نہ کی۔ آج عزیزو ہمارے پاس وقت ہے، ہم خدا ان کے پاس آئیں۔ خدا ہر زمانہ میں ہر جگہ تحمل کرتا ہے۔ خدا دیکھتا ہے کہ انسان جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کو میں نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، وہ واپس آئے، لیکن جب انسان واپس نہیں آتا تو پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر پھینک دیا جاتا ہے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ آج اگر ہم خدا ان کے پاس نہیں آتے، ہم دیکھتے ہیں کہ مصر بیٹا، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مصر بیٹا اپنے باپ سے سب کچھ لے کر چلا گیا، اور اس نے اپنے سارے جو کچھ بھی اس کے پاس روپیہ پیسہ جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے اس کو ختم کر دیا، برباد کر دیا، اور لکھا وہ بھوکا مرنے لگا۔ اور پھر کیا ہوا، جب اس لکھا ہوش آیا تو اس نے کہا میرے باپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ اس کے اندر وہ اپنے گناہ کا احساس ہوا، پھر اس نے اپنے گناہ کا کیا کیا، قرار کیا، اپنے گناہ کو اس نے ترک کیا، اور باپ نے کیا کیا، اپنے گلے لگا لیا، باپ نے اس سے محبت کی، باپ نے خوشی منائی۔ اور آپ بھی کلام مقدس میں لکھے جب ایک گناہ گار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر ہزاروں فرشتے خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم بھی عزیزو آج خدا ہم سے یہی توقع کرتا ہے کہ ہم خدا کے پاس واپس آئیں، ہم آج خداوند کی محبت کو قبول کریں، اپنی زندگیوں میں جو ہے خداوند کو آنے دیں، کیونکہ خدا آج تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے۔ خدا آج دیکھتا ہے کہ انسان واپس آ جائیں، اور اگر ہم واپس نہیں آئیں گے تو پھر ہم وہاں پر پھینکے جائیں گے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ آج خدا کی آواز ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، میرے پاس میں تجھ کو آرام دوں گا۔ ہم 10 کنواریوں کو دیکھتے ہیں نا کہ 10 کنواریاں ایک دلہا کے استقبال کو نکلی، اور 5 نے کیا کہ اپنی کپیوں میں تیل لیا، مشلوں میں تیل لیا۔ ہو سکتا ہے دلہا دیر سے آئے، اور 5 ایسی
عورتیں ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ 5 ایسی کنواریاں ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ جو ہے تیل نہ لیا، دلہا نے جب دیر لگائی تو جو جن کے پاس تیل تھا لکھا ہے کہ وہ دلہا کے ساتھ جب آیا تو وہ اس پروگرام میں اس کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوگی، لیکن جن کے پاس تیل نہیں تھا وہ باہر رہ گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ عزیزو، کشتی کا دروازہ اس طرح بند ہو گیا۔ جب 8 جانیں اندر داخل ہوئیں جن کو خدا نے حکم دیا تھا وہ داخل ہوئے، اور پھر لکھا ہے خدا نے اس دروازے کو بند کر دیا، پھر لوگوں کا وہاں پر جانا جو ہے ناممکن بات بن گئی۔ اب جو ہے خدا آواز دیتا ہے، اب خدا ہمیں بلاتا ہے کہ آپ کشتی میں آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، کیونکہ میرے پاس ہلاکت نہیں ہے، میرے پاس زندگی ہے۔ اور آج اگر ہم خداوند کے اس کلام کی قدر نہیں کرتے، ہم خدا کے پاس نہیں آتے، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا خدا ملول ہوتا ہے، خدا جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے بنایا ہے، جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، جو میرے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، مجھے کیوں رد کر دیا۔ عزیزو، یہ دنیا اور دنیا کی خواہشیں دونوں کلام مقدس میں لکھا ہے مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خداوند کا نام لیتا ہے ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں وقت کو غنیمت جانا ہے، ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ ندانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی طرح چلنا ہے۔ ہمیں خداوند کو قبول کرنا ہے۔ خدا کے ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم واپس لوٹیں، خدا کی حضوری میں آ جائیں، خداوند کی بارگاہ میں آ جائیں، تاکہ ہم اس کے حضور میں کھڑے ہونے کا مقدور حاصل کریں، کیونکہ خدا آج آواز دیتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں، بہت سے دبے لوگ میرے پاس آؤ، راہ حق اور زندگی میں ہوں، تم میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتے۔ اگر ہم اپنے جامے آج برے کے لہو سے دھوتے ہیں، آج ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ مجھ سے بیٹا نے اپنے باپ کے سامنے جا کر اقرار کیا اور اس کے باپ نے اس کو گلے لگایا۔ ہمارا باپ بھی جو ہے وہ گلے لگانا چاہتا ہے، ہمارا باپ بھی ہم سے پیار کرتا ہے، وہ اپنی بارگاہوں میں لے کر جانا چاہتا ہے، اپنی بادشاہی میں لے کر جانا چاہتا ہے، اپنی حضوری میں لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن جب ہم خدا ان کے پاس نہیں آتے، عزیزو اب وقت ہے، خدا تحمل کر رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے کہ میرے لوگ کب میرے پاس واپس آئیں گے، خدا انتظار کر رہا ہے۔ وہ آج بھی مجھ سے باپ کی طرح اپنے بازو پھیلائے ہیں کہ کب میرے لوگ جو ہیں میرے پاس واپس آئیں، اور اگر واپس نہیں آتے تو پھر ایک دن جو ہے ہم وہاں پر ہوں گے جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ خدا آج ہم سے محبت کر آواز دے رہا ہے، ہم کو بلا رہا ہے کہ اس لیے آج ہم خدا ان کے پاس آئیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہو سکتا ہے کل ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانہ کے لوگوں کو جب پانی اوپر چڑھنے لگا تو پھر ٹائم نہ ملا کہ وہ توبہ کر سکے، وہ واپس خدا کے پاس آئے، اور آخر ان کو سب کو جو ہے وہ اپنی جان و ساتھ دھونا پڑا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم زندگی پائیں، کثرت کی پائیں، ہم خداوند کی پناہ میں آ جائیں، کیونکہ یہ دنیا اور دنیا کی خواہشیں دونوں مٹ جائیں گی۔ ابھی یہ دنیا کی خواہشیں دیکھ کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، جس طرح نوح کے زمانہ میں لوگ جو ہے وہ آج اگر ہم دیکھیں وہ بدی میں حد سے زیادہ بڑھ کے بہت زیادہ آگے چلے گئے۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ بدی میں حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو خدا کے نظام تخلیق کے خلاف ہیں، جو خدا کے قدرت کے خلاف ہیں، جو خدا کے نظام کے خلاف ہیں۔ ایسے ایسے کام جو ہیں، ایسے قوانین جو ہیں پاس کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کی طرف نہیں دیکھنا۔ جس طرح نوح کے بارے میں لکھا ہے کہ نوح راست باز شخص تھا، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ آج ہم نے بھی خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے، بلکہ اپنے خدا کو اپنے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ جب خداوند ہمارے سامنے ہوگا، جب خداوند کی بات ہم مانیں گے تو پھر خدا ہمیں بحال کرے گا، پھر خدا اپنے گلے سے لگائے گا، جیسے مجھ سے بیٹے کا باپ اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے۔ آج ہمارا خدا بھی اپنے گلے لگانا چاہتا ہے۔ خدا آج تحمل کر رہا ہے، خدا آج انتظار کر رہا ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ وقت کو غنیمت جانے، کیونکہ دن برے ہیں۔ لکھا کہ رات گزر کے اب دن نکلنے والا ہے۔ عزیزو آج وقت ہے، آج ہم خدا ان کے پاس ہیں، آج ہی وہ ٹائم ہے، آج ہی خدا نے وقت دیا ہے کہ ہم توبہ کریں، زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، کیونکہ خدا آپ کو اور مجھے کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا۔ اگر خدا تحمل کرتا ہے تو خدا کا یہی مقصد ہے کہ ہم بچ جائیں، ہم خدا کے پاس واپس لوٹیں، کیونکہ خدا آج ہماری زندگی کو اپنے حضور میں باقی سلامت رکھنا چاہتا ہے، اپنے حضور میں جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم آج واپس نہ آئے تو پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ شکریہ۔